बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मजहरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करते हैं। कम्युनिटी बॉक्स में मैंने एक पूल की पोस्ट लगाई हुई है। आप उसमें हिस्सा लें और अपना वोट कास्ट करें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे आपके तावन के साथ। अब बात करते हैं ईरान के मौसम के ऊपर। ईरान का मौसम इस वक्त सर्द हो चुका है। दिसंबर गुजर चुका है और जनवरी का मिड आ चुका है। इसमें मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो गया है। लिहाजा जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो अपने गर्म लिबास साथ लेकर ज़रूर जाइए। गुज़श्ता 2-3 दिन में ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की और वहाँ पे हमला किया पाकिस्तान की हदूद पे। तो बाज़ दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं कि इस पे हमारी तिजारत पे तो कुछ असर नहीं पड़ता। यकीनन पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। हुकूमतें आपस में गुफ्तगू शुनीद करती हैं। हमारे ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, तो हम कभी भी ईरान के साथ और ईरान हमारे साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करते। कोई शरपसंद लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उसका कला कमा करने के लिए ये हमारा काम नहीं है, ये बल्कि हुकूमती लेवल पे, हाई प्रोफाइल लेवल पे एजेंसियाँ करती हैं। और बाहमी गुफ्तगू शुनीद के बाद हालात फिर वो उसी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। ताजर हजरात को कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। वक्ती तौर पे ज़रूर सिक्योरिटी सख्त हो जाती है, लेकिन वो गैर कानूनी ट्रैवल करने वालों पर सख्ती होती है। तो जो लीगल ताजर हैं, ईरान के पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जहन से निकाल दें कि परमानेंट ये पाबंदियाँ जारी रहेंगी। ये 1-2 दिन के लिए होती हैं और एजेंसियाँ अपना टारगेट मुकम्मल करने के बाद हालात फिर उसी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, मैं जो आपको स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में अवेयरनेस देता हूँ और इस पे ज़ोर पर डालता हूँ, ये मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है जिसकी मैं आपको मुशावरत देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स गुड्स को ही लेके जाएं। जो बेहतर चीज़ है आपकी नज़र में और जो आपकी दानिस्त में जो चीज़ होती है कि आप इससे बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या जिसमें आप स्पेशलाइजेशन आपकी होती है, वो आप लेके जाएं और वहाँ से लेके आएँ। इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक बात मैं आप सब दोस्तों को क्लियर कर दूं कि मेरी मुशावरत आप तक ये होती है कि पाकिस्तान से लेकर ईरान में जो भी आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सेल आपने करनी होती है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाता हूँ, बताता हूँ, मुश्किलात के बारे में आपको अवेयरनेस देता हूँ, लेकिन मैं आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ सेल नहीं कर सकता। यू आर द बिजनेसमैन। आपने अपनी हिकमत अमली बनानी है और उसके ऊपर आपने उन दुकानदारों को, होलसेलर को, ट्रेडर्स के साथ आपकी डीलिंग होती है।
تو آپ بہتر طریقے سے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی پروڈکٹ کو بہترین نرخوں میں، قیمتوں میں، پرائسز میں ڈیل کر کے سیل آؤٹ کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پہ قیمت نہیں ملتی، تو یہ تو پھر آپ سے بہتر تو وہ تاجر ہوئے جو آپ سے سستے داموں خرید لیتے ہیں۔ وہ آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی سائیکی کے ساتھ کھیلیں، مارکیٹ کا وزٹ کریں، مارکیٹ کا ایٹماسفیئر دیکھیں، مارکیٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پہ چل رہی ہیں، کون خرید رہا ہے، یہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ وہاں پہ گھوم پھر کر کلیکٹ کریں، ان کے مزاج کے ساتھ کھیلیں، اور یہی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ مشاہدے میں ایک چیز اور آئی ہے کہ بعض دوست جو وہاں پہ تہران میں ہیں، وہ جب ان ٹریڈرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں یہ خریدنی۔ تو وہ ایک دن دو دن کے بعد جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو کم داموں پہ بیچنے پہ۔ تو یہ ایکسرسائز تو پھر آپ تو ڈیفیٹ آپ نے لے لی۔ علاوہ ازیں مجھے کافی میرے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بزنس ویزا کیسے لیں، آپ لگوا کے دیتے ہیں۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کو پچھلی سابقہ ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ میں نہ ویزا لگوا کے دیتا ہوں، نہ میں ایران بھجواتا ہوں، نہ میں کسی اور ملک میں آئی ایم ناٹ اے ایجنٹ اینڈ ناٹ اے لنکر۔ میں ایک مشاورت دیتا ہوں ایران کے اسمال بزنس کے اوپر۔ کیوں نہیں آپ دوست احباب سمجھتے کہ میں ویزا لگوا کے نہیں دیتا، اور نہیں، میں صرف راستہ آپ کو بتاتا ہوں تھرو پراپر چینل، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ آپ غیر قانونی طور پہ اپنا سامان، اپنی پروڈکٹ ایران ٹرانسفر نہ کریں۔ آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کریں، قانونی کے طور پہ اوپر کمپنی اسٹیبلش کریں، جس کی میں مشاورت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنا سامان ایکسپورٹ کریں، وہاں کے تاجروں کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، بائرز جو ہیں نا ان کے تھرو آپ واٹس ایپ پہ نیگوسیشن کریں۔ چیمبر آف کامرس تہران کے جتنے بھی رجسٹرڈ بزنس مین ہیں، آپ کو بڑی ایزیلی گوگل پہ آپ کو مل جاتے ہیں بائرز، ہر کیٹیگری کا بائرز ٹیلی فون نمبر، کمپنی آپ کو مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ لیں، اور ان کے واٹس ایپ نمبر ہیں، ان سے واٹس ایپ پہ بات کریں اور اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائیں، جو دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ گوگل سے وہ اپنی پارٹیوں کو، بائرز کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں، پرائسز طے کرتے ہیں، اور پھر وہ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں۔ راستہ کوئی نہیں ہوتا، درمیانی راستہ ہمارا جو ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے راستے ہیں، چائنا کے ساتھ جو ہمارے راستے ہیں، وہاں پہ اگر آپ قانونی طور پہ بائرز کو اپنا سامان بیچتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ ہم لوگ سمگلنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں، جو ڈکلیئر گورنمنٹ آف ایران اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈکلیئر کرتی ہے وداؤٹ اس طرح کی چیزوں کو، وہ پھر سمگلنگ میں آ جاتی ہیں، اور اس کی بڑی دور رس نتائج ملتے ہیں، اور آپ کی ڈگنیٹی خراب ہوتی ہے، آپ کی پاکستانیت خراب ہوتی ہے۔ تو میجورٹی تو کر رہی ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہی، ایران کے ساتھ اسی طرح کام کر رہے ہیں، بڑی مدت سے کام کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آپ کا دل مانے مجھ سے مشاورت لیں، آپ کا دل نہ مانے میں آپ کو غیر قانونی مشاورت کبھی نہیں دوں گا۔ جب آپ اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور چیمبر آف کامرس سے ریکمنڈیشن لیٹر لینے کے بعد آن لائن ایران کونسلیٹ، چاہے وہ لاہور ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، یا اسلام آباد کی ایمبیسی ہو، جب آپ اپلائی کرتے ہیں، آن لائن اپلائی کرتے ہیں بزنس ویزے کے لیے،
تو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ انٹرویو میں وہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے ایران گئے ہیں، آپ کو فارسی آتی ہے، آپ اپنی پروڈکٹ کیا لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے کیا لے کے آئیں گے۔ تو ایک بزنس مین جو یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے تو بڑی آسان ہے یہ اپڈیٹس دینا۔ وہ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بزنس ویزا جاری کر دیتے ہیں۔ جو ان کو مطمئن نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان کو ریفیوز بھی کر دیتے ہیں۔ میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ اپنی جو سکل ہے، اپنی جو پاکستان میں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، اسی کو آپ آگے بڑھائیں اور اسی سے متعلقہ ٹریڈ کریں ایران کے ساتھ، کہ ایک آئلی ملک ہے اور آئل سے بنی ہوئی تمام مصنوعات وہاں پہ بہت سستی ہیں۔ میری پچھلی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور میں نے آئٹموں کا نام بتائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں جو آئل سے بنی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 100 200 300 مصنوعات ہیں جو بڑی لو پرائس میں ایران سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو۔ یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنا سنی سنائی باتوں پہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی زعفران لے کے ہیں۔ زعفران کی پرائس کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، 55 ملین 60 ملین تو من کی پرائس ہے وہاں پہ 1 کلو کی۔ تو پاکستان میں اتنی ویلیو کی سیل نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ اس کو لانے کا۔ آپ آئلی مصنوعات لے کے آئیں تو انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے مجھے کمنٹس باکس میں لکھیے گا تو میں پھر آئندہ آپ کو مزید دوبارہ ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آئلی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل دے دوں گا۔ میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ PFG نیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے الحمدللہ 600 سے اوپر سبسکرائبر ہو گئے ہیں، گو یہ بہت کم ہیں۔ آپ کی محبتوں کا میں منتظر ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ہماری ویڈیو کو۔ آخر میں پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا نگہبان۔